बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम के शायद मुक़द्दर ही ऐसे हैं कि एक के बाद एक बहरान उनका पीछा करता है। इस वक्त आटे के हवाले से जो बहरान है वो दस्तक दे रहा है। इस वक्त लाइनें तो लगी हैं, जो सरकारी आटा मिल रहा है उन लाइनों में दस्तयाब है, लेकिन अगर हड़ताल हो जाती है या और कोई मामला खराब होते हैं तो ये लाइनें बढ़ जाती हैं और फिर महंगाई जिसके हवाले से आम लोग काफ़ी परेशान है, वो भी उस सूरत हाल से भी आवाम रोज़मर्रा से दो चार है। अगर आप बाजार चले जाएं, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें मालूम करें तो होश हो जाते हैं। एक दिन चीज़ों के रेट कुछ है, दूसरे दिन जाएंगे तो फिर कुछ और रेट मिलेंगे, और अगर एक हफ्ते बाद चक्कर लगाएंगे तो उन डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह हर जिले में जिस तरह सरकारी जो फहरिस्त है, मुख्तलिफ जो रेट लिस्टें हैं वो जारी की जाती है। जिला चकवाल में भी गुज़श्ता रोज़ ये फहरिस्त सामने आई, लेकिन जहाँ अगर आप मुआवजा करना चाहें, अगर आप वो फहरिस्त अपने हाथ में रखें और फिर दुकानदारों से अशिया खुर्दोनोश की कीमतें मालूम करें तो आपको पता चलेगा कि ये महज फहरिस्त एक कागज का टुकड़ा है कि जिसकी जमीन पर बाजारों में कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि जब तक आप अमल दरामद नहीं करवाएंगे उस वक्त तक आवाम को क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है। ये बहुत सारे मसाइल हैं और जो इस वक्त मौजूद हैं, और इनके हवाले से जो दुरुस्त निशानदेही है वो मीडिया और सहाफ़ी करते हैं। लेकिन क्या किया जाए कि मीडिया में भी अब वो लोग तेजी से खत्म हो रहे हैं, दारे फानी से कूच करते जा रहे हैं जो हक सच की आवाज़ बुलंद किया करते थे। हमें आज सीनियर सहाफ़ी सिया शमसी बहुत याद आ रहे हैं। हमेशा जब भी उन्होंने बात की, खुल के बात की, और जब भी उन्होंने किसी कोई अपना नुक्ता नजर बयान किया, बड़ी क्लैरिटी के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। यही वजह है कि उनके जो ख्यालात हैं उनसे तो लोग इत्तफाक भी करते थे, इख्तलाफ भी करते थे, लेकिन बाहसियत शख्स उनकी बड़ी इज्जत थी। बाहसियत सहाफ़ी उनका एक अपना मकाम और मर्तबा था। उस किस्म के सहाफ़ी क्योंकि कम होते जा रहे हैं, इसलिए अवाम के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। आज के इस लाइव स्टूडियो में हम सिया शमसी साहब को भी याद करेंगे, क्योंकि उनके साहबजादे अदनान शमसी भी मौजूद हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। और इसके अलावा जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं वो तो ज़ाहिर है इस नशिस्त में हम ज़रूर उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। खालिद साहब, इससे पहले कि मैं अदनान शमसी साहब के पास जाऊँ, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं, और मैं चाहूँगा कि सिया शमसी साहब की जो खिदमात है उस पर आप रोशनी डालें। ये मैं 6 सितंबर 1985 ये जिला को बने, मतलब है कि 1 जुलाई 1985 को चकवाल को जिले का दर्जा मिला। तो 6 सितंबर 1985 को मेरी इधर चकवाल में नामा निगार जंग के तौर पर तकर्री हुई। तो 8 सितंबर ये मेरा पहला एक अखबारी एक्सपीरियंस के सूबाई मुदीर इकबाल मैदी, सूबाई मुदीर जंगलात, मुझे बिल्कुल कल की तरह याद है। तो वो रेस्ट हाउस में आई हुए, रेस्ट हाउस में तो उनका दौरा है, तो वो फिर अखबार नबीसों से भी गुफ्तगू करेंगे। वो उस वक़्त जो सारा माहौल हमें पता ही नहीं पाया, बिल्कुल मेरा पहला तजर्बा। वो इधर अल्लाह जन्नत में जगह दे हाशमी साहब, जमील हाशमी साहब, काजी लतीफ़ मरहूम, तो ये सारे मतलब है कि उधर तो उस दौरान में वो मीटिंग अंदर हो रही है और दी तो सारा वो एसपी सारे इंतजामी अफसरान सारा बड़ा वो टाइम हो गया। तो वो बीच में वो एकदम वार्निंग देते हैं हाशमी साहब बुजुर्ग, और बड़ी उनकी बड़े वोकल थे बाद में, और क्या जी कोई अभी वेले बैठे हैं जी, ये मतलब है कि बिल्कुल घंटा हो गया था बैठे हैं। तो वो कोई उन्होंने आवाज की अंदर कन्वे हुआ या नहीं हुआ, तो वो कोई 5-7 मिनट के बाद उन्होंने नारा मार दिया कि वहाँ का जी बाइकाट है जी। वो सारे मतलब है ना, तो वो एक नौजवान उस वक्त जाती थी, नौजवान हम भी नौजवान उस वक्त, वो उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ के उन्होंने कहा तुझा नहीं उठना। वो मैं उधर ही डट गया। वो करके तो वो बाइकाट करके चले गए। वो खैर जंग अखबार में छापी, तो वो सिया शमसी थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वो सिया थे। उन्होंने कहा जी हम जी ये सारा इधर, तो वो उधर से मैं समझता हूँ कि ये देखें अल्लाह जब कोई बड़ा काम हो तो वो एक बड़ा मामला
تو وہ ساتھ ہی پھر 86 آیا تو وہ شاہ مراد پریس کلب کے الیکشن میں، تو وہ یہ ایک ادھر اس وقت میرا اندازہ ہے وہ یہ لائن اپ تھے جمیل ہاشمی صاحب، جنرل مجید ملک تھے، اور جنرل مجید ملک ایم ایل اے ان سے ہو چکے تھے، اور ایک جو اس وقت جو آپ ماحول سمجھے کہ وہ سارا مطلب ہاشمی صاحب اور جنرل صاحب یہ سارا وہ ماحول تھا. اس میں پھر یہ شاہ مراد کے الیکشن میں وہ انہوں نے چودھری غلام رضا وہ بیورو چیف غلام کے رونامہ حیدر اخبار کے انہوں نے ہاشمی صاحب نے رولنگ دی اس وقت نہیں جی یہ بیورو چیف ایک افسر ہوتا ہے، یہ اب بیورو چیف کا نام اس وقت ہم نے پہلی دفعہ میں نے کا مطلب یہ سنا کہ بیورو چیف ایک افسر ہوتا ہے. یہ اب جمیل ہاشمی صاحب نے بیورو چیف کا جو ترجمہ کیا میں دوستوں سے شیئر ووٹ ہی نہیں ہوتا وہ افسر ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے نامہ نگاراں دی ایک تنظیم ہے شامرا. انہوں نے کہا کہ تو ادھر شمسی میں یہ ادھر ہم نے پھر پروگرام بھی کیا. 4 بندے یہ آج اس پریس کلب میں آپ یہ موجود ہیں، سیاہ شمسی، چودھری غلام رضا، پیر عبدالستار ندیم اور میں. یہ ادھر 4 انتخابی اجلاس جو الیکشن ہو رہا تھا یہ 25 مارچ 1986، اور بلکہ میں اس میں 23 مارچ کو میرے بڑے بھائی خواجہ بابر سلیم کا انتقال ہوا تھا، تو ابھی دوسرا دن تھا تو میں نے درخواست دی ہوئی تھی کہ جناب یہ الیکشن 2 دن ذرا آگے کر دیں. تو وہ جمیل ہاشمی صاحب نے اس پہ بھی بڑی تاریخی رولنگ دی اور غریب بندے مرنے لگے یہ الیکشن منسوخ نہیں ہوئے گا. وہ بس عجیب وہ بات ایسے دل پہ لاتی، اور پھر یہ تاریخ کرتا ہے چودھری غلام رضا صاحب نے انہوں نے نوائے فقط سے ہاشمی صاحب کو جس طرح نکالا یہ ایک پوری تاریخ ہے. تو اس میں مطلب ہے کہ یہ سارا سیاہ شمسی اور ہم یہ ایک تو آج ہم اس پریس کلب میں اگر موجود ہیں تو یہ دیکھیں سارے سیاہ شمسی ہوئے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ادھر دیکھو نا اللہ کے سوا پریس کلب کا کوئی آسرا نہیں. تو یہ سیاہ شمسی ایک پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سیکٹری جنرل تھے اس کے، وہ ایک ادھر ایک ماحول اور سارا وہ پورا جی پوری یونین انہوں نے نال ہے. تو سارا دوبارہ جب بھی سیاہ شمسی کو ہم نے آواز دی آپ نے بھی آپ دیکھا سارا وہ مطلب میں کہتا ہوں سارے کام چھوڑ کے وہ ادھر اپنی برادری کے ساتھ اور سارا. تو یہ بارہ آج موقع ہے تو ایسے عظیم لوگوں کو اور جو خاص کر جس کی اس پریس کلب کی بنیادوں میں جن کی جدوجہد ہے خون شامل ہے، میں سمجھتا ہوں سیاہ شمسی. تو یہ آج ان کے بیٹے ادھر عدنان شمسی آئے ہیں تو میں بار بار جب بھی ان سے ٹیلی فون پر رابطہ ہو تو میں کہا جی اپنے سیاہ شمسی جتنے مرضی بڑے اخباری ادھر ہو گئے تھے مگر انہوں نے اپنی مٹی اور دھرتی سے انہوں نے اپنا رشتہ مضبوط تھا. اور یہ جاتے ہوئے ایک اپنے بالکل اپنے بال بچوں کے لیے ایک بڑا زبردست کی ایک نشانی جب بھی ادھر گرتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. عالی شان دکانیں اور یہ مطلب ترقی اور خوشحالی کی بنیاد بھی سیاہ شمسی نے. تو بہرحال میں یہ آج اپنے شکریہ موقع دیا ہے سیاہ شمسی پہ پوری آپ گھنٹوں بات ہوتی ہے. تو بہرحال یہ آج آپ نے اگر عدنان شمسی آئے ہیں تو میں بالکل ان کو یہ راج رسیم پیش کروں گا کہ آپ ایک قدیم باپ کے بیٹے ہیں. بہرحال اس اخباری دنیا میں یہ وہ مالی وسائل تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا کوئی گزارا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ 7 شمسی اب ان کے ساتھ آتے ہیں وہ ان کی جانشینی آگے اخبار نویس کرتے ہیں. تو بہرحال یہ سیاہ شمسی کو میں شاندار اور بات میں راج رسیم پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. سیاہ شمسی صاحب کو صرف چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ان کے تمام جو چکوال پریس کلب کے اراکین ہیں عہدیدار ہیں وہ ہمیشہ شمسی صاحب کے احسان مند رہیں گے. وہ ہمارے ہیرو ہیں اور جو بھی باضمیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہیرو کو کبھی نہیں بھولتے. ہم ہمیشہ ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کا تذکرہ جاری رہتا ہے. اور اس لائیو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بھی ہم نے متعدد پروگرام کیے کیونکہ جس دور سے گزرتے ہوئے انہوں نے اس چکوال پریس کلب کی بنیاد رکھی وہ بہت مشکل دور تھا. ہم تو اس بنے بنائے پریس کلب میں یہاں آ کر رکن بھی بن گئے، عہدیدار بھی بن گئے، لیکن وہ فٹ پاتھ پر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اور پھر آپ صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بنیادوں میں ان کا لہو شامل تھا، ان کا پسینہ شامل تھا. پوری زندگی انہوں نے پریس کلب چکوال پریس کلب کے ساتھ وفا کی، یہاں ہمیشہ وہ سرپرستی کرتے رہے. جیسا میں نے گزارش کی ہے کہ لائیو اسٹوڈیو میں سیاہ شمسی صاحب کے ساتھ عدنان شمسی بھی موجود ہے. عدنان صاحب آپ تو یتیم ہوئے،
صحافت بھی یتیم ہو گئی سی آر شمسی صاحب کے جانے کے بعد، تو کتنا بڑا خلا آپ دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے موجود کیا. خلا تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا جی کہ ایسا ایک ایمرجنسی اور اتنی جلدی میں وہ چلے گئے. تو بس جب اقبال آتے ہیں تو ان کی یاد ہو جاتی ہے، اور اسی لیے پریس کلب میں بھی آتے ہیں. اور اس پریس کلب میں ہماری بہت یادیں بچپن میں گزرا رہا. ایسے مجھے اچھی طرح یاد ہے بابر شریف صاحب، اور ایک چھوٹے سے کمرے میں جی 4-5 صحافی اور یہ اب میرے والد محترم اور بابر شریف انکل اور پروگرام کیا کرتے تھے. اور وہاں سے ان کی بنیاد انہوں نے رکھی پوری صحافت کے لیے. پورا پریس کا بنایا عالی شان، یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں آج، یہ بنی بنائی کھیل ہمیں ملی پلیٹ، لیکن اس کے پیچھے بہت سی جدوجہد ہے ایسے تمام صحافیوں کی، بالکل صحیح. اور آگے بھی چل رہا ہے اس کا سلسلہ. ٹھیک ہو گیا جی، چل رہا ہے، یہ کارواں چل رہا ہے، چلتا رہے گا. اور جس چیز کی بنیاد، جس ادارے کی بنیاد سی آر شمسی صاحب نے رکھی، خواجہ بابر سلیم اور دیگر سینئر صحافیوں کے ساتھ مل کر، وہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. اور جب تک سی آر شمسی زندہ رہے وہ اس کے ساتھ منسلک رہے. حالانکہ وہ اسلام آباد جا چکے تھے، ایک بڑا پلیٹ فارم ان کو دستیاب تھا، بڑے پلیٹ فارم پر وہ کام کر رہے تھے. اور عمومی طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ یہاں سے جو چلا جاتا ہے بڑے شہر میں وہ واپس نہیں آتا، وہ پلٹ کر خبر بھی نہیں دیتا. لیکن شمسی صاحب عظیم آدمی تھے، انہوں نے ہمیشہ یہ رابطہ بھی رکھا، اور جب بھی کبھی کڑا وقت آیا، مشکل وقت آیا، تو وہ فوری پہنچے اور پھر وہ تقریر کی، وہ جذبات اور خیالات کا اظہار کیا جو ان کی دل کی آواز ہوا کرتے تھے. دل کی آواز کی بات آئی ہے تو خواجہ دانیال سلیم لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا بھی بہت ٹائم گزرا ہے. سی آر شمسی صاحب کے ساتھ کچھ یادیں تازہ کر لیں جی اور پھر بالکل. ہم مسائل اسی کی طرح طرف ہی آئیں گے. وہ جس طرح بابر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جب ہاتھ پکڑا جی تسی نہیں اٹھنا، تو یہ پہلی بابر صاحب کی ان سے ملاقات تھی. تو اسی طرح اسی وقت میں بابر صاحب کے ساتھ وہ وامی ویلی میں تشریف لے کے آئے، کیونکہ یہ گروپ تو بن چکا تھا، یہ جمیل ہاشمی اور یہ جو بتا رہے ہیں جس طرح یونس اوان اور یہ مطلب اس طرف سے. تو یہ مطلب غلام رضا اور یہ شمسی صاحب، بابر سلیم، پیر ستار، یہ مطلب ایک تھا. میں ان کی مطلب معاونت میں اس وقت بھی مطلب کرتا تھا، اور میں اس وقت پہ کیونکہ ضرورت پڑی کہ بھی جس طرح ابھی ایک اس کے جمیل ہاشمی کے ساتھ جو ہے نا وہ پنجہ آزمائی ہو گئی تھی، تو میں بھی وفاق پنڈی سے ایک اخبار روزنامہ نکلتا تھا، میں نے اس کی جو ہے نا وہ نمائندگی لی، اور میں بھی باقاعدہ ان کے مطلب اس ٹیم میں اس میں شامل ہو گیا. پھر دن گزرتے گئے، پھر مطلب ہم نے دھن کون جب نکالا، دھن کون پلازا میں جو عوامی ہوٹل ہوتا تھا وہاں پہ ہم نے دھن کون کا آفس بنا لیا. تو میں ان کا سہولت کار تھا، جب ان کا جو میزبان بھی کہہ لیں، سہولت کار بھی، کہ وہاں پہ جو ہے نا ان کی میٹنگ کرانی، ان کے اجلاس جو ہے نا وہ کرانے. تو میں سمجھتا ہوں فٹ پاتھ سے وہ جو نکل کے وہ جو سفر ان کا جو پریس کلب جو چکوال، وہ شاہ مراد کلب تھا پریس کلب، یہ چکوال پریس کلب کا جو فٹ پاتھ سے انہوں نے شروعات جو کی تھی، وہ آ کے دھن کون پلازا میں ادھر عوامی ہوٹل دھن کون کے دفتر میں جو ہے نا وہاں پہ مطلب آ کے یہ سارا پھر پریس کلب کی جو جدوجہد ہے، وہیں پہ ہم بینر جو ہے نا جب بھی کوئی ہم ادھر کوئی ریلی نکالتے تھے یا کوئی احتجاج کرنا ہوتا تھا تو ادھر دھن کون کے دفتر میں یہ بینر جو ہے نا وہ چھپتے تھے، وہ لانے اس کو بنا کے باقاعدہ سارے نمائندے بلانے، پورے جو ہے نا ڈسٹرکٹ سے مطلب ہمارے نمائندے تھے. تو وہ مطلب 15-20 بندے جو ہے نا ہمارے نمائندے اکٹھے ہو جاتے تھے اور ہم وہ ریلی بھی نکالتے تھے خواجہ بابر کی قیادت میں. رضا، پیر ستار، یہ مطلب شمسی صاحب یہ مطلب سینئر ہوتے تھے. تو شمسی صاحب سے پھر کیونکہ فلسفے کی دیکھیں نا ہم مطلب فلسفہ آپ نے صرف آپ کہتے ہیں کہ 10 بندے 10 فلاسفروں کا جو یونانی فلاسفر ہے آپ نام ہی صرف یاد کر لینا تو آپ فلاسفروں کی صف میں جو ہے نا آ جاتے ہیں. تو شمسی صاحب بھی ایک اپنے اندر ان کے اندر ایک فلسفہ تھا، اس کا اپنا فلسفہ تھا. تو یہ جو تار ہے فلسفے کے جو تار ہے
ये खुद ब खुद बंदे के जुड़ जाते हैं। ठीक है। वो फिर मेरे से जब पिंडी से चलते थे तो मेरे से फोन पे बात करते थे कि मैं आ रहा हूँ, तो जनाब ये इधर रुकूंगा बाबर साहब के पास, जाते हैं बाबर साहब 15-20 मिनट, तो मैं इनके साथ फिर आपका अंचन, वो जो उधर रैशगाह थी, अंचन होटल, उसके पीछे रैशगाह थी, वहां पे फिर मैं और शमसी साहब मतलब रात के 11 बजे 12 बजे ठीक है। वहां पे गुफ्तगू होती थी, फलसफा जो उनका था, कुछ जो अपना फलसफा शेयर करते थे, तो मेरे साथ बड़े अच्छे उनके मतलब बड़ी अच्छी यादें ताज़ा कर लेते हैं ख्वाजा दानियाल सलीम। और जिस तरह तिया शमशी साहब का जिक्र हो रहा है, तो वो एक ऐसी शख्सियत थे कि हर रूप में यकता। बाप हैं तो बड़ी जिम्मेदारी का मुकाबला, सहाफ़ी हैं तो यहाँ बेबाक वो अपनी बात और अपनी गुफ्तगू बड़े बेबाक अंदाज से बयां कर दिया करते थे। इसी तरह अगर उस्ताद हैं तो अपने शागिर्दों को, अपने जो सहाफ़त सीखने वाले लोग थे, बड़े प्यार और मोहब्बत से उनको इसरार और रमूज सिखा दिया करते थे। तो यही एक बड़ी शख्सियत की निशानियाँ होती है। और इसके साथ साथ एक जो अहम बात ये थी कि आज का मादी दौर है, हम सब मराद के पीछे भागते हैं, तो ये वो अजीम शख्स थी शमसी साहब के मराद उनके पीछे भागती थी, ये चीज़ें उनको फॉलो करती थी, लेकिन उन्होंने अपना ज़मीर कभी नहीं बेचा। लाइव स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी और ख़ासतौर पर बहुत ही अच्छे शायर हैं सफ़ीउद्दीन शफ़ी साहब, तो मैं चाहूँगा कि शफ़ी साहब आप ख्यालात का तो इज़हार करें, लेकिन कोई शायरी में हो जाए तो क्या ही बात है, रंग बन जाएगा। सर शायरी की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि शमशी साहब के हवाले से बात हो रही है, तो मेरा ये छोटा बेटा उस वक्त 11 साल का था, इसको शौक था वो टीवी पर रेसलिंग देखने का। इसने बड़ी कीमती बेल्ट इसने 2 जो है ना वो लाहौर से खरीदी थी, जो ये हर वक्त पहन रखता था। एक दफा ये हुआ कि मैं ऐसे देख रहा था टीवी, इसने पीछे बेड पे लेटा हुआ था, 8-9 सराहने जोड़ के ना ऊपर से, तो उधर कुश्ती चल रही थी और ये जोश में आया और इसने ऊपर सराहनों के ऊपर चढ़ के मेरी पसली पे छलांग लगा दी। वो 2-4 दिन दर्द रहा, लेकिन वो दर्द बढ़ते ही गया। डॉक्टर शमस मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा एक्सरे करवाएं, वो पता चला जी कि पसली एक टूट गई है। और उस बच्चे ने वो जोश में, तो इधर कुश्ती इस्लामाबाद में आ गई 6-7 साल पहले। अभी इन बच्चों को लेके मैं इस्लामाबाद चला गया, तो हमारे ज़हन में भी नहीं था कि वहाँ शमशी साहब की हमारे मुलाकात होगी या ये होगा। तो वो जाके रेसलिंग के टिकट पूछे, तो जो सबसे आगे था वो कोई 5,000 का, कोई 4,000 का, 3,000 का, छोटे से छोटा 2,000 का। वो 6-7 बंदे इकट्ठे हो गए थे, जेब में कैश देखी, मैंने कहा चलो अल्लाह करेगा। अच्छा, वो कैश देखते देखते 2 बंदे और इनके मामू आ गए। अब जाहिर है भाई मैं बड़ा था तो मेजबान मैं नहीं होना था, तो अब वो 17-18-20,000 रुपया एक जेब में आ गया कि ये लगाना है, खर्च करना है। वो मैं बटुए में से पैसे निकाल के टिकट खरीदने लगा हूं, तो कंधे पे शमशी साहब ने हाथ रखा और कहते हैं सभी साहब पैसे तो आड़े को बहुत नहीं थे, ये जेब ही रहने दो। मैं क्या सर टिकट, कहते यार ये इतने सी तुझे टिकट पैसे दे के थे तो 8,500 में की फायदा साफत। मैंने कहा क्या बात है। उन्होंने एक बंदे को बुलाया, तो भाई ये जितने बंदे हैं वो पास दे दो। और सर सही साहब को बंदे बुलाने ने, मैं कि जी बुला लेने, 5 और दे दो। तो 15 पास जनाब लोगों ले और फ्रंट सीट दी उत्ते फुल प्रोटोकॉल दे नाल शमशी साहब दी वजह। तो मैं कि देखो जी, हालांकि वो 2 मिनट बाद भी, लेकिन बड़ी मोहब्बत ना दी जनाब, बस आज भी याद करने। ठीक है जी, आज भी याद करते हैं, अच्छे लोगों को कोई भूलता नहीं है। अच्छी बात, अच्छी आदमी यही होती है कि वो जहाँ भी मिले अपनी जो यादें हैं वो नक्श कर देता है। लाइव स्टूडियो में फकीर खालिद मौजूद है और क्योंकि हम तिया शमशी साहब के फकीर खालिद साहब और शमशी साहब बड़ी गुर्बत रही है, तो कुछ बताएं खालिद साहब के हवाले से। बहुत शुक्रिया मीर साहब। सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि चकवाल प्रेस क्लब की एक मजबूत आवाज, आज वो उससे हम महरूम हो गए हैं।
اپنے اندر شخصیت کا بے پناہ خزانہ تھا جس سے ہم بھی مستفید ہوتے تھے، آج محروم ہو گئے ہیں۔ کیونکہ واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے تو تقریباً 15 سال قبل کی بات کہہ سکتا ہوں میں اندازہ۔ ادھر پریس کلب میں نمائندگی کا بڑا جو ہے نا وہ شور تھا، اور آج میں آپ بھی اس میں شامل تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے پریس کلب پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ بابر سلیم تھے، آپ تھے، اور یہ سارے لوگ تھے۔ تو اس وقت مطلب جو ہے نا میں وہ اے ٹی وی اور اس طرح کے وہ پہلا بندہ تھا، اپنے اندر میں بھی ایک چیز رکھتا تھا، تو مجھے بھی آگے کیا گیا یا پیچھے جو بھی اکسایا گیا، تو مجھے بھی شوق ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی ابھی یہ نہیں وہ سائن کرو، جو ہمارا وہ قدیم ایک طریقہ کار تھا نا وہ بابر صاحب کا، وہ پروسیس میں ڈالا، کبھی یہ نہیں مل رہا، کبھی وہ، ہاں جی، تو ہاں جی، اب کیا تھا کہ وہ بھی ہوگی تھی، لیکن پھر بھی وہ کچھ بندے آؤ تو نہیں کری سائن میں کر دیتے ہیں، ذرا سائن مارو ٹالا جو سلسلہ تھا۔ تو میں اس سے بڑا جو ہے نا وہ ہوا، میں نے کہا یار بھی یہ نیچرل قدرتی پروسیس ہے، قانونی مطابق میں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے رکاوٹ آ رہی ہے۔ تو میں شمسی صاحب سے میری جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی، میں نے کہا ایک گل سن، اور تینوں کہڑے پھول لگ رہے ہیں، تو پریس کلب کا ممبر نہیں ہے؟ میں کہ جی کوئی نہیں، ہو جائے گا کیا کرنا ہے، اور تو پریس کلب جانا ہے، اتنے بہنا ہے، پروگرام کرنا ہے، کروانا ہے، ریکارڈنگ کرنا ہے، وہ ایکٹیویٹی میں شامل ہونا ہے۔ میں کہا جی بالکل ہونا۔ تو کہنا ممبر شپ اور کی ہے جی۔ تو میں نے کہا جی نہیں، ایک جو عزت ہوتی ہے وہ بورڈ پہ ایک نام آنا اور یہ وہ، انہوں نے کہا یار چھوڑو اس بات کو، دنیا کو پتہ ہے، چکوالے کے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ پریس کلب کے ساتھ ہو اور آپ اس کے ممبر ہو، آپ سینئر ممبر ہو، تو یہ ایک اس جنگ میں آپ نہ پڑیں۔ ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ آپ بھی ممبر شپ حاصل کرنا ایک جدوجہد ہے، اس کو آپ جاری رکھیں، کوشش کریں۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا جتنے بھی ساتھی ہیں ان ساتھیوں کی باتوں کو آپ نے دل پہ نہیں لینا اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اختلافات جہاں ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں۔ تو مطلب بڑا اچھا انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی کی، کئی دفعہ میرا وہ ذہن میں بھی اونچی خیالات تو آتے تھے نا انسان میں، اس پہ پابندی نہیں ہوتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ انہوں نے پریس کلب کی بہتری کے لیے عملی طور پہ وہ جو ہے نا وہ، چاہے وہ ادھر آتے تھے نہیں تھے، ادھر موجود تھے نہیں تھے، ٹیلی فون پہ تھے، پنڈی میں ملاقاتیں ہوتی تھی، انہوں نے پریس کلب کے حوالے سے کبھی بھی کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا، مطلب اتنے کمیٹڈ اتنے وفادار تھے۔ لیکن میری ان کے ساتھ تھوڑی سی میں اب تھوڑی بات ہے، کیونکہ ہم رات کو بھی ادھر جا کے بیٹھنا اور پراپر ایک جو ہے نا ایک اپنے اندر ایک بے پناہ ایک صوفی روحانیت رکھتے تھے نا، یعنی صحافت کی بات بھی ہوتی تھی، تو جب ہماری وہ دینی یا روحانی بات ہوتی تو اس کے اندر بھی وہ ان کا ایک جو ہے نا اپنا ایک بہت بڑا مقام جو میں سمجھ سکوں تھا۔ تو اللہ پاک ان کو غریب کی رحمت میں جگہ دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بات میں اسی بات پہ آگے ختم کروں گا کہ آج ہم ایک بہت ہی پریس کلب کی مضبوط آواز سے جو ہے ہم محروم ہو گئے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، محروم ہو گئے، لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کا دیا ہوا سب بالکل ہمیں یاد ہے، جو انہوں نے پڑھایا کل کی طرح ہمیں یاد ہے، اس راستے پر ہم چلتے رہے تو کامیابیاں ہمارا مقدر ہے، اور انشاءاللہ جب تک چکوال پریس کلب ہے، جب تک ہم ہیں، تو سیاہ شمسی صاحب کی جو یاد ہے، جو ان کا تذکرہ ہے، وہ جاری رہے گا۔ آج بھی ہم نے ان کی یادوں کو حوالہ کیا۔ آپ چلتے ہیں، جو ہمارا روزمرہ کا ایک سلسلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں گفتگو نہ ہو تو قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ راجہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ راجہ صاحب، مہنگائی پر بھی کسی نگران کو لگایا گیا ہے، یہاں بھی نگرانی کرنا؟ امیر صاحب، سب سے پہلے تو جناب میرا آپ سے شکوہ ہے، جی میں صحافت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اتنی بڑی صحافتی شخصیات جو اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے کہ دنیا سے چلے گی، تو آپ نے مجھے 2 لفظ بولنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ آپ نگران کو لے کے آئے، نگرانوں پہ تو 1 سال سے میں بول کے میں بھی تھک گیا، یہ نگران کیا کر رہے ہیں، یہ کدھر سے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ وہ 4 لفظ سر میں بات کرنا چاہوں گا۔ سیاہ شمسی مرحوم صاحب کے ساتھ میری، کیونکہ میں صحافت کا ایک طالب علم ہوں،
زیادہ ملاقاتیں نہیں تھی, 3-4 ملاقاتیں میری اسی پریس کلب میں, اور آخری جو میری ان کے ساتھ ملاقات تھی وہ ثقافت جو ریسٹورینٹ ہے وہاں پہ کوئی پریس کلب کی کیا دن تھی, تو وہاں پہ ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی, بڑا تاریخی جی بہت تاریخی وہاں پہ اجتماع تھا انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ صحافی میرے خیال میں بنا نہیں جاتا. یہ جو صحافت میں نام کماتے ہیں اور ایک بڑا نام جو کماتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریڈی میڈ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بڑے بنائے صحافی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سید شمسی صاحب جو ہے, میں یقین مانیں کہ میں جب انہیں سنتا تھا جب وہ مائک پہ آتے تھے, جو ان کا ایک انداز ہوتا تھا تقریر کرنے کا یا خطاب کرنے کا, جو عظیم نقل ہوتے تھے, وہ ہم عموماً دیکھتے ہیں جب خطاب چل رہا ہے فقیر صاحب تو ہم اپنے اپنے موبائل نکال کے پیار کر کے, لیکن وہ جب ایک ایسے ایکسائٹمنٹ جوش و جلدی سے وہ بات کرتے تھے اور اتنا ان کی باتوں میں روک ہوتا تھا کہ بڑی جناب ان کی, تو وہ بندے کو بھی متوجہ کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مختصر ابھی جو آپ نے نگرانوں کی بات کی ہے, تو نگران جو ہے یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ صرف نگران نہیں ہے بلکہ یہ لمبی نگرانی کے لیے آئے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دسمبر تک نگران جو ہے انہوں نے اپنی اعلانیں کی ہوئی ہے. میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن اب یہی رائے کہ جس وسیع پیمانے پر انہوں نے بیوروکریسی میں ایک تقرر تبادلے کے لیے کیے, پولیس ڈپارٹمنٹ نے بالکل اخال پچاڑ کے رکھ دیے اور ابھی بھی یہ چل رہا ہے. تو لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے یہ لوگوں کو تو سہولیات یہ کم دیں گے, لیکن جو ان کے سیاسی اغراض و مقاصد ہیں, اگر ایون جو آپ کے الیکشن جنرل الیکشن ہوتے ہیں دسمبر کے اراؤنڈ اباؤٹ, تو یہ اس کی تیاری میں لگے ہوا ہے, یہ عوام کو بالکل فرسٹریٹ نہیں کر رہے. جس طرح ابھی ایسا بتا رہے ہیں کہ نگرانوں کی نگرانی بڑھنے والی ہے, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد اب سڑکوں پر آنے والے ہیں, احتجاج کریں گے. آئین کی بحالی کی جو مہم ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے, اس تحریک کا انہوں نے اعلان کیا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ سیاسی حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے چینی, یہ کشیدگی مزید بڑھے گی یا کوئی حل نکلا؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو لانگ مارچ کا تعلق ہے, یہ شوق وہ کئی دفعہ پورا فرما چکے ہیں, اور لگتا یوں ہے کہ اتنی دفعہ جو لانگ مارچ اور دھرنوں کی جو کالیں ہیں اور سارا کچھ تہس نہس کر دینے کی جو خواہش ہے اور عزم ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اب ان کی بات پہ جو ہے یقین کرنا بند کر دیں گے. وہ اگرچہ ان کی آپ کہیں کہ جو ان کا ایک سٹائل ہے اس پہ وہ جاری رکھیں گے, لیکن دوسری طرف جہاں نگرانوں کی نگرانی کی بات ہے, یقیناً وہ چاہیں گے کہ یہ دسمبر سے بھی آگے جائے اور بہت طویل ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں خوشی سے اور ذرا آنر سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بھی اب ایک حد تک آئین کی پاسداری جو ہے, رکھوالی جو ہے, وہ اس پہ لانگ مارچوں کی نسبت کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوں گی انشاءاللہ. اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ حالات کیسے ہی ہوں, وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے. اگرچہ میں اس بات کا بھی شدید مخالف ہوں کہ جتھے بازی کے ذریعے سے, لانگ مارچوں اور دھرنوں کے ذریعے سے, اور ایسے ہی مطلب ایک ہرکولیس اور وہ ٹارزن بننے کی بجائے, وہ بھی غلط ہے. وہ جو ہے وقت سے پہلے الیکشن کرانے کی جو عجیب و غریب ہتھکنڈے استعمال کرنا بالکل غلط, اور اس کو وقت سے آگے لے کے جانا, ایکسٹرا ٹائم لینے کی کوشش کرنا, تاخیر حربے استعمال کرنا, یہ بھی بالکل غلط ہے. میں اس بات کا حامی ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کریں گی, اور انشاءاللہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, الیکشن ہو جائیں گے اور یہی جمہوریت کے لیے اچھا عمل ہوگا, کیونکہ ملک کے ہت میں اگر کشیدگی کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر کسی نہ کسی نتیجے پہ ہمیں پہنچنا پڑے گا. یہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, سیاسی بے چینی ہے, کشیدگی ہے, دیگر اور ایسے معاملات ہیں, دیگر اور ایسے مسائل ہیں جس نے عام آدمی کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیا ہے. اب یہ سیاست, یہ طریقہ کار, یہ معاملات زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہیں. یہ کہیں نہ کہیں اس کو بریک لگنی ہے. اگر کسی نے بریک نہ لگائی تو پھر عوام اس سسٹم کو بزور طاقت روک دے گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.